अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाजिर हूं आपका शो लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है मुख्तलिफ ताज़ा वाक़यात के हवाले से। पहले हिस्से में हम बात करेंगे उस दिलखराश वाक़े के हवाले से जो कि सियालकोट में पेश आया। इस वाक़े को साने को गुजरे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसके पसे पर्दा मुहरकात भी सामने आ रहे हैं। पूरा मुल्क जो है वो गम गुस्से की कैफियत में है। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर और तमाम जमातों के रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत भी की है, इस पर अफसोस का इजहार भी किया है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी आज श्रीलंकन प्रेसिडेंट से रब्ता किया और उनसे फ़ोन पर बात की और उनको भी अब तक होने वाली कार्रवाई से आगाह किया। ये भी दुरुस्त है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो सरकारी अदारे हैं, पुलिस है, वो उन लोगों का पीछा कर रही है जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि इस तरह के वाक़यात के महरकात क्या हैं, अवामिल क्या हैं और उन पर काबू कैसे पाया जाएगा और अब तक इन पर काबू पाया क्यों नहीं जा सका, चूँकि पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए इसकी वजह से न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ सियासी बातचीत करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्सों में। NA 133 का इलेक्शन भी हो रहा है, ज़मीनी इलेक्शन है कल लाहौर में, उस पर बातचीत करेंगे। PDM का अगले हफ्ते इजलास होगा, PDM की सियासत अब किस नहज पर है, हुक्मरान जमात जो है वो जो NA 133 का इलेक्शन उससे आउट क्यों है, मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन से क्या तवक्कुआत रखती है और उसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होने जा रहा है मुख्तलिफ सूबों में उसके बारे में मुख्तलिफ जमातें क्या नुक्ता नज़र रखती हैं। इस सब मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। मुख्तलिफ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं। हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, तर्जमान हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के और मरकज़ी रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। इसके अलावा ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने सूबाई असम्बली वासिक क्यूम साहब। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब भी बात करेंगे हमसे और अपना नुक्ता नज़र देंगे। इसके अलावा मौलाना हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब मजहबी स्कॉलर हैं और प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं जो बड़े सरगर्म हैं इस वाक़े के वाले से भी और हमेशा इत्तदाल की बात करते हैं और हमेशा उन रवैयों के बारे में एनालाइज करते हैं जिनकी वजह से हमें बाज़ का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बराह रास्त चलते हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब के पास, चूँकि आप नुमाइंदगी करते हैं हुकूमत की भी और एक आलिम दीन भी हैं। तो हाफिज़ साहब आप ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है, काफ़ी घंटे गुजर चुके इस वाक़े को, गिरफ्तारियाँ भी हुई, तहकीकात भी हुई, तहकीकात के कुछ नताइज भी सामने आ रही हैं, ये सारी बातें आपके सामने हैं और ये हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर भी करें। लेकिन दूसरी जो अहम बात ये है कि ये जो हर शख्स के हाथ में फतवा आ गया है, राह चलते शख्स के हाथ में, जिसके पास फहम भी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, मालूमात भी पूरी तरह नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करता किसी मामले में फैसला करने की। लेकिन आम आदमी, सड़क पर चलता आदमी जब खुद मुद्दई बन जाए, खुद वकील बन जाए, खुद ही मुनसिफ हो जाए और खुद ही फैसला करके खुद जलाद का किरदार अदा करे, तो इस रवश को पर काबू पाने के लिए जो किरदार है रियासत का, हुकूमत का, उलमा कराम का, उसके बारे में बताइएगा कि अब इसका हल क्या है, इसको टैकल कैसे करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया आपका कि जब आपके इल्म में है, ये सारा कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये तसलसल है गुज़श्ता 40 साल से जो पाकिस्तान में होता चला आ रहा है और इसके अंदर हम सब जो हैं कहीं ना कहीं पर या तो हमारी कोताही है या हमारा जुर्म है। वो हुकूमतें हों, वो रियासत के इदारे हों, वो उलमा हों, अदलिया हो, कहीं ना कहीं हर एक ने कोताही की हुई है। और ये अब जिससे आप कहते हैं कि अब ये लावा फट रहा है, ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुजम्मतों से आगे अब ये एक ऐसा सिलसिला है जहां एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। आप ये देखिए कल का जो मामला है, ये अब तक की मालूमात के मुताबिक तो उस गरीब ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी बुनियाद पर उस पर आप तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दें। लेकिन अगर बिलफर्ज इसको मान भी लिया जाए कि उसने तौहीन रिसालत की है, तो फिर भी ये इख्तियार किसने आपको दिया है कि आप खुद ही मुद्दई, खुद ही जल्लाद, खुद ही मुफ्तिद बन जाए। उसमें हमारे जो इफ एंड बट और अगर मगर और हर चीज को हम अपने मफादात के ताबे देखते हैं, उसके नुकसानात हैं ये, और ये होते रहेंगे जब तक हम इस इफ एंड बट और अगर मगर से बाहर नहीं निकलेंगे।
جو اب تک کی صورتحال ہے تقریباً 118 سے 20 کے قریب افراد گرفتار ہوئے ہیں. یہ شخص جو تھا یہ کام کے معاملے میں سخت تھا. یہ کہتا تھا کہ بھائی تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو. اس وجہ سے کچھ عملہ اس سے ناراض بھی تھا. اگر آپ دیکھیں جو چیزیں وہاں سے اتاری اس نے، ایک تو وہ فوٹو کاپیاں تھیں جو اسپیکر نہیں تھے جس طرح کمپیوٹر سے نکال کر، لیکن کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. اور اگر لکھا بھی ہوتا بالفرض نام تو کیا یہ حق مجھے ہاتھ میں آیا کہ میں خود ہی فیصلہ دے دوں کہ یہ شخص جو ہے، ہم پینٹ کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے چیزیں لگی ہوتی ہیں، آیات لگی ہوتی ہیں، ہم اتار کے رکھتے ہیں. ابھی آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کتنے ملک کے اندر آپ نے بینر لگائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہے بینر؟ آپ جائیں بلدیہ کے دفاتر میں، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک منظم محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ توہین رسالت ہے کیا، توہین مذہب ہے کیا. اور یہ آپ نے درست بات کہی ہے، فتویٰ کی فیکٹری ہے، وہ سیاست کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہ قبضوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی ہمیں اس روش پر قابو پانا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ نہ دے، ہر شخص خود فیصلہ نہ کر لے، اور ہر شخص خود فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنے نہ چل پڑے. بہت شکریہ حافظ طاہر اشرفی صاحب. مولانا حافظ حمداللہ صاحب، آپ کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے لیکن آپ ایک عالم دین بھی ہیں. ہماری جو معاشرت ہے اس واقعے کے بعد بھی یہ سامنے آیا، اور اس سے پہلے بھی پے در پہ واقعات ہوئے ملک کے مختلف شہروں میں، ہماری معاشرت جو ہے وہ انتہا پسندی کے نرغے میں ہے. لوگ اپنا نظریہ، اپنی رائے، اپنا نقطہ نظر جو ہے دوسرے پر بزور بازو، وہ سیاسی نظریہ ہو یا مذہبی نظریہ ہو، دوسرے پر بزور بازو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ عام ہو رہا ہے. اس ٹرینڈ پر قابو پانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہر کوئی تجویز دیتا ہے، کوئی کہتا ہے علماء کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے سیاست کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے میڈیا کا کردار ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا اس انتہا پسندی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر معاملہ بہت حساس ہے، اگر تھوڑا سا وقت مجھے دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بس وقت ہے لیکن باقی دوست بھی ہیں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے ایز اے ترجمان اور جمعیت علماء اسلام کے ایک رہنما یا ایک کارکن یا ایک ورکر کی حیثیت سے اس سانحے کی دردناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، دل خراش بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بعثت امیر جمعیت علماء اسلام، بعثت سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، انہوں نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کیا. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا پر مولانا کا میں نے نہیں دیکھا ہے کہ میڈیا پر کسی نے چلایا ہو، البتہ انہوں نے مذمت کیا. اصل یہ واقعہ یا سانحہ جتنا افسوسناک ہے، جتنا دردناک، دل خراش ہے، اس قسم کی واقعات کی وجہ سے پاکستان کی امیج بھی دنیا میں خراب ہوتا ہے، اور ساتھ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو تقریباً 99% یہاں مسلمان ہے، مسلم قوم کی امیج، ان کا تاثر منفی جا رہا ہے. اور ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اسلام کے حوالے سے بھی ان کے منفی اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں. انہی منفی اثرات کو، اس قسم کے سانحات کو بنیاد بنا کر دنیا پر ہمیں دباؤ اور پریشرائز میں لاتے ہیں، پھر پابندیاں لگتی ہیں، پھر آئین پر وہ وار کرتے ہیں کہ اسلامی دفعات کا خاتمہ ہو، ناموس رسالت کی انسداد کا جو قانون ہے اس کا خاتمہ ہو، یا ختم نبوت کا جو قانون وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی پھر وہ دباؤ ڈالتے ہیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ انتہا پسندی کے زمرے میں لا کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے، پاکستان میں شدت پسندی ہے، پاکستان میں انتہا پسندی ہے. بنیادی طور پر یہ چیزیں ہمارے نقصان میں جاتی ہے. اب مذمت کے ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے بھی اور حکومت سے بھی کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور یہاں تک نہیں لینا چاہیے بات، وہ اس کو آپ دل خراش قرار دیتے ہیں. جس طرح واقعہ دل خراش ہے، واقعہ ایک افسوسناک ہے، اسی طرح پیغمبر کی توہین اس سے بھی بڑھ کر سنگین جرم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائیے میں فرمایا
کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سدجواب کیسے ہونا چاہیے، محرکات کیا ہے، عوامل کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور حافظ صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اب یہ تسلسل کیوں ہے؟ میرے مطابق اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، اصولی بات، کہ میں اپنی رائے کسی پر زبردستی مسلط کروں. نہ اسلامی طور پر میرا اسلامی نقطۂ نگاہ کہ میں کسی پر جبرن مسلط کروں، نہ دنیا کو یہ اجازت ہے کہ مجھے اپنی سیاست، اپنا عالمی نظام مجھ پر یا ریاست پر زبردستی مسلط کرے. جو محرکات عوامل ہے اس میں بنیادی محرک عوامل یہ جو واقعات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس قسم کے واقعات میں جو جرم ثابت ہوا ہے، سنگین جرم توہین رسالت کا، ناموس رسالت کی، وہ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن ان کو آج تک سزا نہیں ملی ہے. جب آپ سزا نہیں ملتے تو اس قسم کے سانحات پھر جنم لیتی ہیں. لہذا قانون پر عمل ہونا چاہیے جو قانون کا تقاضا ہے. واسف صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جب کوئی بھی ایلیمنٹ، کوئی بھی شخص پاکستان کی حدود میں رہنے والا، اس کو سیاست کرنے کی اجازت ہے، اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کی ترویج کرنے کی اجازت ہے، مذہبی جماعت بنانے کی اجازت بھی ہے، سیاسی جماعت بنانے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ایلیمنٹس ملک میں ایسے ہوں، وہ افراد ہوں یا وہ کوئی گروہ ہو، وہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے یا اس کا ٹرینڈ سامنے آئے، تو ایسے ٹرینڈ کو روکنا ریاست کی، حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں بنتی آپ کے خیال میں؟ جی، بڑا اہم پہلو آپ نے زیر بحث لایا ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریاست کو روکنا چاہیے، میرے نزدیک ایسے عوامل اور ایسے حادثے یہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوتے ہیں. یہ کسی ایک طبقے کا تھریٹ نہیں ہے، صوبے کا تھریٹ، یہ پوری نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ. اور بڑا دلخراش واقعہ ہے، ہمیں حادثے کے اوپر حادثہ ہو گیا کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں شدید رنج پہنچتا ہے، اور اپنا پیار کا تقاضا ہے. اور اس پیار کے تقاضے میں جو لوگ مشتعل ہو گئے، وہ روڈ پہ نکل آئے، انہوں نے جلا دیا، انہوں نے مار دیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کیونکہ یہ کسی جماعت کے ترجمان نہیں ہے، یہ پاکستان کے ترجمان نہیں ہے، یہ اسلام کے ترجمان نہیں ہے، یہ اس کے ٹھیکیدار مت بنے. یہ جو ٹھیکیداری کا ہمارے پاس کانسیپٹ ایک ہے، اس کو تو میرے نزدیک تو اسٹیٹ کو ود دا ڈینٹ آف کمپلیٹ آپ سمجھے کہ پاور اس کو بالکل اس کو قلب کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. اس کو جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے انٹرنیشنلی آپ گرو کیسے کریں گے، کیسے دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. تو اس میں تو آپ سمجھے کہ لچک ہی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں رانا احسن صاحب سے. رانا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ تینوں ہمارے معزز ساتھیوں نے تقریباً ایک ہی بات کی کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، انصاف پسندی نہیں ہونی چاہیے، بزور بازو کوئی نقطہ نظر جو ہے دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، اور ریاست کو ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ایسے جو عناصر ہوتے ہیں، وہ افراد ہوں یا کوئی گروہ ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر کوئی وجہ کسی وجہ سے ماضی میں، آج مستقبل قریب میں، ماضی قریب میں ایسے عوامل سے، ایسے ایلیمنٹ سے بات چیت کی جاتی ہو، ان سے مذاکرات کیے جاتے ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، تو کیا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں یا گروہ ہیں، ان کی پھر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کچھ جو بچے ہیں جو اس میں شامل تھے یا جو مرد اس میں جو شامل تھے، ان کا جب انٹرویو کیا گیا تو وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ ان کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیوں وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے. دیکھیں، ختم نبوت ہے یا جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے وہ میرا نعرہ ہے، وہ سب مسلمانوں کا نعرہ ہے، وہ پورے پاکستان کا نعرہ ہے. لیکن یہ نعرے جو ہیں ہمیں یہ چیز تعلیم نہیں دیتے، یہ اس کے برعکس ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے استغفر اللہ توہین رسالت بھی کرتا ہے تو قانون ہے موجود، طریقہ کار ہے، اس کو فالو ہونا چاہیے ہے، قانون کو کا تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور وہ کیا وجہ ہے کہ وہ قانون کے تقاضے پورے ہونا ضروری ہیں؟ کیونکہ غلط الزام بھی کسی پہ لگ سکتا ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے بھی. تو قانون کو جو ہے اپنا جو کاروائی ہے وہ کرنا لازمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں اس کانسیپٹ کو، جو یہ بچے یا جو مرد جو اس جرم کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے اپنا جو قانون کا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا، یہ ہمیں لوگوں کو، پوری عوام کو سکھانا ہوگا کہ ایسے یہ اسلام نہیں ہے.
اگر جو ہے قانون توڑنا اسلام نہیں ہے. آپ کا نقطہ نظر آ گیا. ہم نے بریک لینی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جی بالکل. دیکھیں دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. صاحب بریک لینی ہے. اگر آپ بریک کے بعد ہمارے دیگر موضوعات ہیں, خاص طور پہ ضمنی انتخابات ہیں اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس ہے, اور یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی, ان موضوعات پر بات چیت کریں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی سیالکوٹ میں ہونے والے دلخراش واقعے کی, اور اب ہم نے بات کرنی ہے ضمنی انتخاب کی, پی ڈی ایم کی پالیٹکس کی, جس کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا, اور اس کے بعد سربراہی اجلاس بھی جو ہے اگلے ہفتے متوقع ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو کہ بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ 2 دفعہ بیان دے چکے ہیں. اسلام آباد میں 2 جلسے ہوئے, ایک پچھلے ہفتے ہوا اور کل جلسہ ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کو وارن کرتا ہوں, پی ڈی ایم کو کہتا ہوں کہ اگر وہ اسلام آباد میں آئے, اگر انہوں نے یہاں اس کا رخ کیا تو بہت کٹ پڑے گی. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے اس سے پہلے بیان دیا تھا تو اب میرا چیلنج جو ہے, میرا بیان وہ سمجھ گئے ہیں پی ڈی ایم والے, اور اب امید ہے کہ اس کا رخ نہیں کریں گے. تو کیا آپ نے ان کے اس چیلنج سے گھبرا گئی ہے پی ڈی ایم, یا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ واقعی خطرہ ہے کہ جب آئیں گے تو پھر کوئی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف؟ دیکھیے چودھری میرے بھائی, بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ اسد عمر سے نہیں ہے. جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اس میں کہیں بھی اسد عمر نظر نہیں آ رہا ہے. اسد عمر کی حیثیت ایک پتلے کی ہے, اسد عمر کی حیثیت ایک مہرے کی ہے, اور ایک معمولی حساب مہرے کی ہے. اور اسد عمر نے قوم کو یہ حساب دینا ہوگا. جب آپ کل جلسہ کر رہے تھے یا آج, آپ کی پی ٹی آئی کی جلسے میں آپ کی پی ٹی آئی کے اپنے نوجوان آپ کو مرداباد اور گالی دے رہے تھے, آپ ان کو نہ روک سکے. آپ کی پی ٹی آئی کی جلسے میں بنگنی گالا یا بارکوں میں اسٹیج پر کڑے ہو کے کہ عمران خان کو جانا ہوگا, ان کے مرداباد کے نعرے لگ رہے ہیں. آپ کا پنجاب کے جو گورنر ہے چودھری سرور, لندن میں کڑے ہو کے آپ پر تنقید کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں آپ کا ایم این اے نور عالم آپ پر تنقید کرتے ہیں. میجر طاہر اٹک کا آپ پر تنقید کرتے ہیں. اور راجہ بشارت آپ پر, راجہ بشارت نہیں, وہ جو فیصل آباد کا ایم این اے ہے ان کی پارٹی کا راجہ, وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں. وہ آپ نہیں روک سکتے. آپ پی ڈی ایم کو کیسے روکیں گے؟ اور پی ڈی ایم ایک شخص کا نام نہیں ہے, پی ڈی ایم 8 جماعتوں کا نام ہے, اور وہ جماعتیں جو سب کو ملا کے کروڑوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پشت پر کروڑوں لوگ ہیں. تو جب آپ ٹی ایل پی کو روک نہ سکے, تحریک لبیک کو تم روک نہ سکے, بلکہ گھٹنے کیا تم الٹا لیٹ گئے. آپ جہانگیر ترین کی 1 2 3 سٹیٹمنٹ کو روک نہ سکے, ان کو فوراً تم نے این آر او دے دیا, اتنے دباؤ میں آئے تم. لہذا اسد عمر جو بیانات دیتے ہیں, جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو سیاسی زبان نہیں ہے. میں ایک بات کروں, جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, میں آپ کے فورم سے کہتا ہوں, ہم آئیں گے اسلام آباد, لانگ مارچ کی صورت میں آئیں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ ان کی پوری ٹیم کو دکھائیں گے. اسد عمر تو کیا پوری ٹیم کو دکھائیں گے کہ لانگ مارچ ہوگی. حکومتی نمائندے موجود ہیں, پنجاب اسمبلی کا رکن ہے واسق صاحب, یہ بتائیے گا کہ اتنا اہم الیکشن ہو رہا ہے کل لاہور میں, اور صوبے میں آپ کی حکومت ہے, مرکز میں آپ کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت ہے, کے پی میں آپ کی حکومت ہے, آپ کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے لاہور میں, اتنے بڑے شہر میں جو سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے پنجاب کا, آپ کا کینڈیڈیٹ کہاں گیا؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید آپ کا کینڈیڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ کسی اور کو تھوڑا رستہ دینا مقصود تھا. کیا فنومنا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں بالکل, کینڈیڈیٹ والا تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو نیگلیجنس ہوگی, اور اس میں یقیناً دیکھ کے کرنا چاہیے تھا. پرانے پولیٹیشین تھے, ان سے مس ہو گیا, جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ والا قصہ ہے. اور اس میں یقیناً یہ بڑے اہم اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میں انتہائی اپنے پرسنل کسی بندے کو بیچ میں ڈالوں, چھوڑا کہ 11th آور میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو جائے. سو یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی, غلط ہوگی, چلی گئی, لیکن جتنی گفتگو ابھی پی ٹی ایم نے کی ہے نا, میں اس کے اوپر ضرور کامنٹ کروں گا. سر دیکھیں, میں آپ کو مزے کی بات کرتا ہوں, پی ڈی ایم کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب ہے, اور ان کی سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ان سب کی پیٹھ ایک دوسرے کے پیٹھ کے ساتھ ہے, ان کا منہ ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ نہیں. مشورہ ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس کر کے کیا جاتا ہے, پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کے مشورہ نہیں کیا جاتا. ایک نارتھ پہ ہے, دوسرا ساؤتھ پہ ہے, ایک ویسٹ میں, ایک ایسٹ میں.
لیکن واسف صاحب ایک ایشو ہے نا, ایک ضمنی سوال ہے واسف صاحب, ایک ضمنی سوال ہے, آپ بات کیجیے گا. 126 دن دھرنا دیا آپ کی جماعت نے, کامیاب رہا ناکام رہا وہ الگ بحث ہے. اب 126 دن کے دھرنے کے بعد آج اگر کوئی دھرنا دینا چاہتا ہے, احتجاج کرنا چاہتا ہے, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہے, تو اس وقت کٹ لگانے کی دھمکی کیوں دی جاتی ہے ایک وفاقی وزیر کی جانب سے؟ دیکھیں, جب اس میں میرے نزدیک وہ ایک جلسے میں اسد عمر صاحب نے یقیناً جوش خطابت میں یہ بات کی, لیکن اب وہاں پر یہ جب فیصلہ کریں گے آنے کے لیے تو تب انٹیریئر منسٹری کا جو بیان ہوگا وہ زیادہ معنی خیز ہوگا. پہلے بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے, ہم لے کے آئیں گے, ہم حکومت گرا کے جائیں گے, استعفیٰ لینے لگے, 4 مہینے رہ گئے. سر پچھلے 3 سال سے یہی گفتگو سن رہے ہیں نا. آج تک تو ہم نے کوئی نہ گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے, اپنا وقت بھی پورا ہوگا, اور پہلی بات یہ آنے نہیں بنے, یہ تو پہلی بات آپ کو ہم بتا رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں where national consensus is required to draw a proper economic policy, اور نیشنل کنسنسس چاہیے الیکٹرول EVM کے تھرو الیکشن کرانے کے لیے, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہم دھرنا دینے آ رہے ہیں, تو یہ کیا الیکشن لڑیں گے, پھر یہ کہتے ہیں کہ چلیے ذرا اس پہ مسلم لیگ نون سے بات کر لیتے ہیں. جناب رانا احسان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ رانا احسان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کل کا جو لاہور کا انتخاب ہے, آپ کی جماعت پہلے بھی کئی دفعہ یہ سیٹ جیت چکی ہے, اب آپ کل کے انتخاب سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت جیت جائے گی, اپنا جو آپ کی پاپولیرٹی ہے وہ برقرار رہے گی, ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا, کمی ہوگی؟ آپ کے نزدیک آپ کا اس الیکشن کے حوالے سے فوکس کیا ہے؟ دیکھیں, بدترین جب آمریت تھی مشرف صاحب کی تب بھی ہم نے یہ سیٹ نکالی, اور اس کے بعد بھی لگاتار یہ سیٹ مسلم لیگ نون کی رہی ہے. ہماری کل سے یہی امید ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے اس الیکشن کو انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ون وے الیکشن ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایزی رستہ جو ہے وہ اختیار کیا کہ اس الیکشن سے فرار ہو جائیں, اور یہ جو تجویز کنندہ اور یہ تائید کنندہ کا جو انہوں نے ڈرامہ رچایا, وہ اپنی جو رزلٹ تھا اس سے یہ بھاگے, جو نتائج آنے تھے اس سے انہوں نے جو ہے وہ فراغہ جو ہے وہ اختیار کیا. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ان کا اپنا جو ہے وہ اختلافات چل رہے ہیں, تو ہمارا پوری یکجہتی ہے اس نااہل, نکمی اور نکھٹو حکومت کے اوپر کہ یہ عوام کے لیے کچھ بہتری نہیں کر سکتے. اس چیز پہ ہم متحد ہیں, اور اس چیز پہ بھی ہم متحد ہیں کہ جتنی جلدی ان سے نجات حاصل ہوگی اتنی جلدی پاکستانیوں کا اور عام آدمی کا جو ہے وہ بھلا ہوگا. تو اس چیز پہ ہمارا کوئی تفرقہ نہیں ہے. اچھا, کل کے انتخاب میں کل کے انتخاب میں اگر مسلم لیگ نون کے, ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے, ووٹ پہلے سے کم ہو گئے, جیت گئے, ٹھیک ہے, اوکے, وہ آپ کا ایک توقع ہے, تو پھر یہ کیا پیغام ہوگا ووٹر کا آپ کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی الیکشنز کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ ایک ٹف چیز ہوتی ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ووٹ اچھے ہی دے گی مسلم لیگ, لیکن یہ تو ون وے الیکشن ہے, تو اس سے بھی جو ووٹر ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے کہ یہ تو ویسی نون لیگ جیت گئی ہے. بریک لیتے ہیں رانا صاحب, اور مقابلے میں کوئی ہے ہی بالکل ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آخری سیگمنٹ میں. یہ موضوع ہمارے پاس ہوگا, اور کچھ پی ڈی ایم کے حوالے سے اور کچھ ای وی ایم کی بات کی ہمارے دوستوں نے کہ ای وی ایم جو ہے اس پہ کنسنسس چاہیے, وہ کنسنسس اس کے لیے کیا بات چیت ہوئی, کوئی بات چیت ہوئی بھی یا نہیں, تو اس پہ بھی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں. واضح صاحب, ہم نے وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی جو کہ این اے 133 کی, اور ابھی ہم اس پہ کنٹینیو کر رہے ہیں. بیان سامنے آیا آپ کے جو وسطی پنجاب کے صدر صاحب ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹروں کو میسج دیا, بیان دیا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے, ووٹ نہ ڈالے. آپ کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی غلطی ہے, قصور ہے, جان کے کیا, نادانستہ کیا, جو کچھ بھی کیا, لیکن جو ووٹر ہے اس پر یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ووٹر تو اپنے حلقے کا اس کی رائے اس کو دینی چاہیے, تو ایک سیاسی جماعت, ایک جمہوری جماعت اپنے ووٹر پہ پابندی کیوں لگاتی ہے, اس پہ بار کیوں لگاتی ہے کہ وہ انتخابی عمل میں حصہ نہ لے؟ یہ روش سمجھ نہیں آئی, یہ ٹرینڈ کیوں بنایا گیا, یہ کیوں حکم دیا گیا لوگوں کو؟ اچھا, میں تو اس کو اپنا جو سب آپ نے جو بات ہائی لائٹ کی ہے, میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ ایک جبری پابندی نہیں لگی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے ووٹ جیتو اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا جماعت سے. ووٹر کی تو حیثیت ہوتی ہے سر, اس کا تو کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوتا. ووٹر جو کسی کو ووٹ نہ ڈالے. جی, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈیموکریسی کا ایک ہائیبرڈ ماڈل ہم پاکستان میں ابھی پریکٹس کر رہے ہیں, جو آن گوئنگ ہے, اس کو نہ سر نہ تو آپ بالکل ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ ان کے ووٹرز کے ساتھ میچ کریں, جس میں بیٹا ووٹ دے کے آتا ہے تو والد کو نہیں بتائے گا, وائف ووٹ دے کے آئے گی تو
ہسبینڈ کو نہیں بتائے گی، یا ہسبینڈ ووٹ دے گا تو بچوں کو کہے گا تم آزاد ہو سارے. ہمارا وہ ابھی ماڈل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ڈیموکریٹک ویلیوز بالکل ویسی ہیں جیسی ویسٹ کی 100 سالہ ڈیموکریسی کی ہے، 200 سالہ ڈیموکریسی کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہاں پر جس جماعت کا جو ووٹر ہے نا سر، وہ ویسے بھی اپنی جماعت سے ہٹ کے کسی کو ووٹ دینا گناہ سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کس ملک میں ٹی اے پہ بیٹھ کے پورا دن بحث ہوتی ہے اپنی جماعت. کل آپ کا ووٹر نہیں نکلے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کل ووٹر نہیں نکلے گا آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نکلا بھی تو اس کے اوپر ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کاروائی کی جائے گی، لیکن جو اس جماعت کا ووٹر ہے کل پتہ چل جائے گا نا وہ اپنی جماعت کے ساتھ کتنا پکا ہے. کل آپ دیکھ لیجیے گا رزلٹ، یہ ہر جماعت کا اپنا ووٹر ہے جو نکلتا ہے. اب سر ایک بڑا اہم ایشو ہے، آج شہباز شریف صاحب نے بیان دیا، اس پہ رانا صاحب بعد میں بات کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کہا. 2-3 دن پہلے پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا. اگر پیپلز پارٹی اور آپ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک ہیں، وہاں بلاول صاحب نے بڑی طنزیہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ جلسہ تھا کچھ دن پہلے، ظاہر پی ڈی ایم کے جلسے کی طرف اشارہ کیا، وہ ناکام تھا، کچھ نہیں تھا، وہ بڑا محدود سا تھا. تو اس طرح کی ایک طرف طنزیہ گفتگو بھی ہوتی ہے، ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک ہیں. تو یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیٹکس ہے اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کے باہر، یہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ اس سے، اور پھر حکومت ٹھیک تنقید کرتے ہیں کہ اس کی سمجھ کوئی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے بلاول کی بات، شہباز شریف صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن ایک ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک ہے. دیکھیے کامن ایشوز ہیں، وہ کامن ایشوز کی بات کرتے ہیں. مثلا موجودہ سسٹم جو عمران خان کی صورت میں مسلط ہے، تمام اپوزیشن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے، یہ مسلط ہے. یہ منتخب نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. اس پر سب کا اتفاق اس پر ہے کہ 25-18 کا الیکشن داندھی زدہ ہے. سب کا اتفاق اس پر ہے کہ اس ملک میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے. سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پارلیمنٹ رول نہیں کر رہا ہے ضابطے کے مطابق، رولز کے مطابق، بلکہ عزم معطل لے چکا ہے. 17 نومبر کی قانون سازی آپ کے سامنے ہے. سب پر اس پر قانون سپریم ہونا چاہیے، آئین سپریم ہونا چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہونا چاہیے. اس پر سب کا اتفاق ہے. اب پارلیمنٹ سے باہر اسٹریٹجی ہر ایک کی الگ ہے. 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں، اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کی اپنی حکمت عملی ہوگی. پیپلز پارٹی کی احتجاج کی اپنی حکمت عملی ہے، لیکن نعرہ وہی ہے. اب آ جائے اس بات پر تو لہٰذا شہباز شریف اپنے بات میں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط انہوں نے نہیں کی. نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹیر والی بات نہیں ہے. جہاں تک بلاول صاحب نے پشاور میں تقریر کی، دیکھیں بلاول صاحب کچھ دن پہلے مولانا صاحب کے پاس آئے خیسہ گالی کے طور پر، میں اسی میں اس کا جواب نہیں دیتا، لیکن جو طنزیہ باتیں انہوں نے کی وہ خود سوچ کے یا ان کی لیڈرشپ سوچ کے کہ کیا یہ طنزیہ باتیں کر کے یہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے پیپلز پارٹی یا حکومت کی اپوزیشن کر رہی ہے. حالانکہ پشاور میں حکومت، خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے. ان کو تو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، لیکن یہ ان کی مرضی ہے. جب وہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم باقاعدہ متحد بھی ہے، متفق بھی ہے، اور ان کے ایشوز کامن بھی ہے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے. لہٰذا مارچ کرنا، اسلام آباد آنا، یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے پی ڈی ایم کا. البتہ ایک بات، پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، پی ٹی وی سینٹر پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کے چینل کو پتھر نہیں ماریں گے، آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، کسی صحافی کو نہیں دیں گے، اور سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں نہیں لٹکائیں گے. رانا صاحب یہ جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس کا احاطہ کیا ہے. حافظ صاحب نے بھی، واسق صاحب نے بھی اشارتاً بات کی کہ اپوزیشن کی سیاست جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، سمتیں مختلف ہیں، پیٹھ ایک طرف ہے، چہرے ایک طرف نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے. ایک بڑا چیلنج سامنے آنے والا ہے اپوزیشن کے لیے، خاص طور پہ پنجاب میں، چونکہ مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حکومت نے اپنی خواہش کا بتا دیا کہ مارچ میں شاید یہ فروری میں الیکشن ہوں گے. یہ بھی بتا دیا کہ ای وی ایم پہ ہوں گے. مسلم لیگ نون اس وقت جس سٹیج پر کھڑی ہے، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ شہباز صاحب کی سیاست جو ہے بالکل وہ ہومیوپیتھی سیاست ہے، ڈیلی سیاست ہے. تو کس طرح سے اتنے بڑے چیلنج کو آپ قبول کر پائیں گے، عہدہ برا ہوں گے، اس چیلنج سے کس طرح نمٹیں گے جو لوکل باڈیز کے الیکشن کی صورت میں آنے والا ہے؟ نمبر 1، یہ حکومت لوکل باڈیز کے الیکشن میں نہیں سمجھتا کرائے گی، کیونکہ اگر کرائے گی تو ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی اور ان کو بدترین شکست ہوئے گی. نمبر 2، یہ ای وی ایم سے آگے الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس پہ ہمارا موقف کلیئر ہے. یہ جو ای وی ایم ہے یہ دھاندلی کے لیے لائی گئی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے
کہ اس الیکشن کو رگ کیا جائے اس مشین کے تھرو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور الیکٹورل ریفارمز تبھی ہوں گی جب وہ مشاورت کے ساتھ ہوتی ہیں، تبھی لاگو ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے والے دنوں میں پی ڈی ایم اس کے اوپر ایک مشترکہ فیصلہ کرے گی کہ کیا لائعمل ہے اور یہ الیکشن ہمیں ای وی ایم کے ساتھ منظور ہے یا نامنظور ہے. وہ پلیٹ فارم ہے جو فیصلہ اس کے اوپر کرے گا. اچھا واسق صاحب، جو کہ میرے پاس 1.5 منٹ موجود ہے، آپ سے آخری سوال آپ پہ وائنڈ اپ کریں گے. آپ کے گورنر صاحب کو کیا ہو گیا جی؟ وہ کیا اپنی جماعت چھوڑ رہے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں؟ بڑے عجیب بیان دے رہے ہیں. نہ جماعت چھوڑے نہ مایوس ہو گئے، لیکن بس اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. از اے سیزنڈ پولیٹیشین ڈیفینیٹلی. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے تنخواہ دیا گیا، مجھے نمائشی عہدہ دیا گیا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ شکایت تو نہیں ہے، یہ تو پوائنٹ آف ویو تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی شکایت ہے. اصل میں نا بیچ میں کچھ کوئی تھرڈ پارٹی انٹروینشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ تھوڑے بہت کہیں انہوں نے اپنا غم و غصے کا کہ اظہار کر دیا ہوگا. ادروائز ہی از پارٹ آف پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی. اور لیڈنگ پرسن تھرڈ پارٹی انٹروینشن کیا ہو سکتی ہے جماعت کا؟ آئی مین ٹو سے کہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن سے مراد میرا یہ ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے پاس ایک بڑا اہم کام ہے جو آب پاک کی وجہ سے وہ اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس میں اور ہے کہ وہ لوگ ان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں ان کے کام میں. اس میں کون مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی حکومتی لوگ مداخلت کر رہے ہیں یہ آب پاک والے معاملے میں؟ بائٹ بھی حکومتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا حکومتی لوگ نہ بھی ہو. بائٹ بھی ان کے کچھ کنسرنز بیوروکریسی سے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ بھی میرے اندازہ ہے، میں جیسے میں فیل کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کے اوپر بڑا آپ سمجھے کہ بڑے زور کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اور ابھی تک وہ شاید تھوڑا بہت ڈیلے ہے، کیونکہ چیریٹی کا بہت بڑا کام ہے. پورے پنجاب میں آپ سمجھے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لگنے، صاف پانی کے ٹیوب ویل لگنے تھے اور فلٹریشن پلانٹ. جی بہت شکریہ واسق صاحب، رکن پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ رہے. رانا احسان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے نمائندگی کی اور بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. آپ کا بھی شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے، آپ ترجمان ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، اور اس کے علاوہ ہمیں پروگرام شروع میں جوائن کیا تھا حافظ طاہر اشرفی صاحب نے، جو کہ معاملے خصوصیہ پرائم منسٹر آف پاکستان. کے تمام مہمانوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا نقطہ نظر، اپنا تجزیہ ہمیں دیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.